जानिए अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। प्रोग्राम खबर नशर नुसरत जावेद हमारे साथ हैं। नुसरत, कल अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसका जिक्र हम कर रहे थे। हमारे ही प्रोग्राम के दौरान वो इजलास शुरू हुआ और शायद 9:15 बजे, 9:30 शायद ट्रंप साहब ने 2 ट्वीट्स किए थे। एक तो अनकंडीशनल सरेंडर का उन्होंने जिक्र किया, एक और ट्वीट किया जिसमें आयतुल्लाह खामेनी की लोकेशन और उनको हिट करने के हवाले से कहा कि अभी हम नहीं करना चाहते उसे। तो लोग बहुत सारी ये खबरें फैलना शुरू हो गई, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा था, खुद अमेरिका का मीडिया ये बात रिपोर्ट कर रहा था कि शायद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद ट्रंप मीडिया से बात करेंगे। वो कोशिश होती है उनकी हमेशा कि मीडिया, अहम इवेंट हो तो मीडिया के सामने जरूर अपेयर हो, लेकिन वो नहीं हुए। और उसके बाद क्या सराहियां शुरू हो गई, क्योंकि वो एक अनकंडीशनल सरेंडर का ट्वीट और बाकी दूसरा ट्वीट आज अमेरिका में सुबह, इस वक्त वहां सुबह हो चुकी है, तो सुबह 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे के आसपास अमेरिका में उन्होंने कहीं किसी मौके पे पहुंचे तो वहां फिर सहाफियों का सामना करना पड़ा। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद ये पहला इंटरेक्शन था सहाफियों का। तो सहाफियों के सारे सवाल ईरान से मुतालिक थे, ज्यादातर सवाल, जिसमें उन्होंने फिर वाजे किया कि अनकंडीशनल सरेंडर और कोई एटमी हथियार ईरान के पास नाकाबिल कबूल है। तो ये किस तरफ सारी सूरत हाल बढ़ती नजर आ रही है? ट्रंप खड़ा किस तरफ है सर? इतनी कंफ्यूजन। वो अब पता नहीं आप कौन सी जबान में बोले तो आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी देर तक ये कंफ्यूजन रहेगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तेल बेचने वाली कंपनियों को। अच्छा, ओके, आ गई समझ? हाँ। आज पता नहीं फिर को बढ़ होगी। तो ये कंफ्यूजन जो है ये अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा, बल्कि उसको तो फायदा हो रहा है, क्योंकि वो खुद दुनिया का बहुत बड़ा जो है वो तेल का एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है। ये तो है सवाल नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि कल का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो अमेरिका में एक टर्म होती है जिसको कहते हैं लिड, यानी ढक्कन पा देना हांडी के ऊपर। हांडिया पक जाती है तो उस पर ढक्कन डाल देते हैं। तो वो ऑर्डर हो गया था लिड कि इस इजलास में जो कुछ डिस्कस हुआ है ये पब्लिक में नहीं लाया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि उस इजलास में फैसले हो चुके हैं? ग़ालिबन उस इजलास में फैसले नहीं हो पाए और उसमें मुख्तलिफ राय आई है, क्योंकि अगर फैसले आ गए होते तो उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते, क्योंकि अमेरिका में बाकायदा एक फैक्शन है जो इसका, जिसको आप कहते हैं कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो इसका बुनियादी वोटर है, वो जो वोटर है उसके लिए नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके जो बहुत बड़े प्रमोटर हैं, अभी आज ही रॉयटर की एक रिपोर्ट आई है, हमारे यहाँ भी डॉन के बैक पेज पर छपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 18 से 25 साल के नौजवान जो हैं, अमेरिका के 1/4 नौजवान, वो अपना जहन बनाते हैं ये पॉडकास्ट सुनकर। तो पॉडकास्ट जो हैं, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे सुने जा रहे हैं, उन पॉडकास्टर्स में से जो जहनसाजी नौजवानों की कर रहे हैं वो मेक अमेरिका ग्रेट वाली अगेन वाली पार्टी है, जिसमें कार्सन का कल हम जिक्र कर चुके हैं, स्टीव बैनन का जिक्र कर चुके हैं। वो तो आपने दूसरी तरफ खड़े और वो बहुत शिद्दत से मुखालिफत कर रहे हैं कि जनाब हम आपको आज लाए हैं दोबारा व्हाइट हाउस, तमाम तर मुखालफतों के बावजूद, और आपके खिलाफ इतने मुकदमात थे और उनमें से चंद एक ऐसे थे जो अखलाकी बुनियादों पर कायम हुए थे, लेकिन हमने उनको भी नजरअंदाज किया। सिर्फ इस वजह से किया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कि आप ये कह रहे थे कि फजूल की जंगों पे अमेरिका के वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करूँगा और मैं दुनिया में अमन लाऊंगा और बैरून मुल्क सनतकारी के बजाय मैं मजबूर करूँगा अमेरिकी सनतकारों को, न सिर्फ अमेरिकी सनतकारों को बल्कि दुनिया के सनतकारों को भी, कि वो हमारे यहाँ सरमाया करें। तो आप कहाँ जा रहे हैं? अब जब आपने कहा कि एनएससी में कोई फैसला नहीं हो पाया, मैं आपने कुछ हवाले दे दिए जहाँ तफरीक पाई जाती है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ओ भाई, ये तफरीक तो अमेरिकी मुआशरे में पाई जा रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि गालिबन इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में, मसलन कि उसमें तुलसी गैबर्ट भी तो बैठी हुई थी ना। बैठी हुई होगी, ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है, ठीक है। अब
اسی خاتون نے آج سے چند روز پہلے، جسے بار بار CNN چلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بھی چلا رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ ایران ایٹم بم یعنی بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے خامنئی، ان کا حکم ہے کہ بھئی ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا، اور ابھی تک ہم اس سے ہٹ کے بھی یہ بات آپ کر چکے ہیں یہاں۔ ارے بابا میں تو اب مجھے تو چھوڑو نا یار، ہماری کیا حیثیت ہے ہمیں، میں بات کر رہا ہوں یہ بیان کیمروں کے روبرو تلسی گبرڈ نے دیا ہے۔ کل ٹرمپ نے کہہ دیا تھا نا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، ڈونٹ کیئر۔ بہرحال یہ اس سوال کی پوچھا گیا تھا کہ بابا اس کی وہ خاتون سب سے پہلے جو صبح کا آغاز ہوتے ہی آدھے گھنٹے کے لیے امریکہ کے صدر کو یہ بتاتی ہے کہ جو 18 ایجنسیز ہیں انہوں نے کیا ہمیں مقامی اور عالمی طور پر بتایا ہے صاحب، وہ یہ ہے سر، تو اس کی کچھ تو حیثیت ہے نا۔ بہرحال تو شاید اس نے جو بات پبلک میں کی ہے وہ شاید اس نے اجلاس میں بھی کی ہو۔ میرا اپنا خیال ہے کہ JD وینس بھی جو ہے، چونکہ بہرحال اس نے ناول لکھا تھا وہ ایلگی ہلبلی، جس میں انہی لوگوں کا ذکر تھا جو کہ رسٹ اسٹیٹس ہیں جہاں پہ کہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی اور لوگ بے روزگار ہیں اور گورے جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں اور ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر وہ بھی اس کی آرگو کر رہا ہوگا کہ جناب سو ٹرمپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن میں بھی اختلافات ہیں، واضح ہیں، آپ نے 2 واضح ثبوت بھی دے دیے۔ اگر اختلافات نہ ہوتے تو کل کوئی نہ کوئی ایک واضح اعلان آ جاتا۔ یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، آپ نے خود میرے ساتھ بیٹھ کے ٹرمپ کو بولتے ہوئے سنا۔ جی جی، میرا ماننا یہ ہے، میں ذاتی طور پہ بطور عدنان حیدر، کہ NSC سے پہلے بھی ٹرمپ کا یہی موقف تھا، اس کے بعد بھی وہی موقف ہے، اس لیے کہ وہ امریکہ کا صدر ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ وہ بھائی اختلاف ہوا نا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں یہ اس کو ڈسکس کریں، اس کو نہ کریں، آپ نہیں دیکھ لیں، لیکن بالآخر it's the president of USA who decides. He can overrule everybody. نہیں، اب دیکھنا میں سینیٹر ان کا نام پھر بھول گیا ہوں، میں برنی، سینیٹر برنی کا میں جی ایک زمانے میں، ہاں ان کا میں آج ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا، شاید وہ کسی سینڈر برنی کی ہاں بات کر ہاں رہے سر، ہیں۔ جی تو انہوں نے نا ایک ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے شاید، جس میں انہوں نے کہا ہے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں جی جی کہ امریکی فوج کسی بھی ملک غیر ملک جائے گی اٹیک کرنے کے لیے، ایئر فورس، بحریہ، کوئی بھی فورس، تو اس کے لیے کانگریس سے اپروول لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہے کہ کانگریس اگر یہ فیصلہ کر لے، ایک اور یہ بھی وجہ ہے کہ ان کے اندر اختلافات کی، کہ اس کی اپنی پارٹی ریپبلکن پارٹی کا ایک کنٹکی سے ممبر ہے جی ہاؤس کا، یعنی جو کہ ان کی قومی اسمبلی کہلائی جاتی ہے، اس نے کل کچھ ڈیموکریٹ اراکین پارلیمان کے ساتھ مل کر کانگریس میں ایک بل انٹروڈیوس کروایا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانگریس کی اجازت کے بغیر، کیونکہ امریکہ کا آئین بھی یہ کہتا ہے بقول اس کے کہ آپ ایران پر حملہ مت کیجیے، تو یہ اس نے کروایا۔ اس کی تصدیق ہوگی نا اس بات کی؟ بابا پارٹی میں اختلافات کی تصدیق ہو گئی نا، اور وہ آپ نے وہ وسینڈی کی بات بھی کر دی، لیکن آپ نے بس وہی صرف اتنا پڑا ہوا ہے، مصیبت یہ ہے آپ بتا دینا کہ جی مت جاؤ نماز کے قریب، آپ آگے والا ہماری سوچوں کی تصحیح کر دیجیے گا، ہم جو اپنے وہم بنائے۔ جنوری 2000 میں جنوری 2000 میں امریکہ نے قاسم سلیمانی کو مارا تھا، ہاں جو ان کے ہاں ہاں پاسداران کا سربراہ تھا۔ اس وقت کانگریس نے جون 16 کو سینیٹر ٹم کین نے متعارف کروایا تھا بل، اور ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ اس وقت تک ایران کے خلاف کچھ نہ کیا جائے، وار نہ کیا جائے، جب تک کہ اسپیسیفک خصوصی طور پر ملٹری کے استعمال کی اجازت کانگریس نہیں دیتا۔ مسٹر ٹرمپ نے اس کو ویٹو کر دیا، اس کے بعد اس کو دوبارہ سینٹ میں اٹھانے کی کوشش ہوئی تو میجارٹی سے منظور نہ ہو پایا،
یعنی اس کا ویٹو قائم رہا. ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ سو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ آج رات میں نے جہاز بھیجنا ہے تو آج رات جہاز بابو چلا جائے گا. آج رات میں نے ایٹم بم کو دبانا ہے تو وہ ایٹم بم دب جائے گا. تو ابھی تک یہ جو باقی کے انہیں روکا جائے یہ والے تو ابھی تو قراردادیں یعنی متعارف کروائی گئی ہیں نا. ابھی تو نہ یہ زیر بحث. سر یہ جنگ شروع کی اسرائیل نے. جی حملے کر رہا ہے اسرائیل, میزائل بھی اسرائیل پہ جا رہے ہیں. ابھی تک امریکہ ڈائریکٹ اس میں انوالو نہیں ہے. جی جی بالکل. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے انوالو ہوئے بغیر ٹارگٹ کو اچیو کر لیا جائے. اس کا وہی ہے نا, اس کا بہت سارے لوگ عالمی میڈیا کے بہت بڑا سیکشن گارڈین بھی جن میں بڑے انڈیپینڈنٹ اخبارات شامل ہیں, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قطر اور عمان انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے, خفیہ مذاکرات کے ذریعے ایران کو اس بات پر رضامند کر لیا ہے کہ جی وہ 1 سے 3 سال تک یورینیم کی افزودگی روک دے گا, اور اقوام متحدہ جو ہے وہ IAEA وہ اس کی نگرانی کر سکتی ہے کہ ہم نہیں یورینیم کی افزودگی کر رہے ہیں. ٹھیک. اور ایران اس بات میں مان گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اس پہ آمادہ ہے کہ آپ 1 سے 3 سال یعنی ہمیں مذاکرات کرنے دیں کہ یہ بات ایونچولی ہمیں وقت دیں کہ یہ نظر آئے کہ مذاکرات کے نتیجے میں ہم اس فیصلے پر پہنچے ہیں. انکنڈیشنل سرنڈر والی بات. یار بات تو سنو نا. اب یہ بات پہنچی تو موصوف نے کل کے اجلاس کے بعد باقی تو لڈ لگا دی. لڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس اجلاس میں بارے میں گفتگو جو ہوئی ہے وہ باہر نہیں آئے گی. لڈ لگ گئی. لیکن ساتھ ہی کیا کہا, 2 اس نے ٹویٹ کیے. ایک پہلے ٹویٹ میں کہتا ہے کہ اس سے کم بات ہی نہیں ہونی, انکنڈیشنل سرنڈر. دوسرا یہ کہا کہ خامنہئی مجھے پتا ہے کہ آپ کہاں ہو لیکن میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا, لہذا کوئی بات نہیں, آرام کریں. اب اس کے جواب میں آج خامنہئی صاحب نے جو کہ سپریم لیڈر ہے ایران کے, انہوں نے اپنی تقریر کی ہے. اس میں تو انہوں نے کہا کہ اے تے گل ہی بھول جاؤ. نو انکنڈیشنل سرنڈر. نو انکنڈیشنل نو سرنڈر. بلکہ انہوں نے کہا نو سرنڈر, کوئی سرنڈر نہیں. جب وہ چل گئی تقریر تو ابھی جب موصوف میرا خیال ہے وہ نکل کے یا واک کر رہے ہوں گے یا گولف صبح اٹھ کے کھیل رہے ہوں گے. وہ کہیں گئے ہوئے تھے کسی تقریب میں کسان. نہیں وہ جڑی وہ پائی سی. چلو وہ کسانوں میں اگر گھوم پھر کے تو وہ عام آدمی میں گھومنے پھرنے کا انہیں کافی شوق ہے, لیکن میرا خیال ساتھ واک بھی ہوگی مارننگ واک. تو اس میں ظاہر ہے ان کو یاد دلایا گیا کہ خامنہئی صاحب نے تو آپ کو یہ جواب دیا ہے. اس پہ وہ بار بار زور دیتا رہا, دوبارہ کہتا رہا انکنڈیشنل سرنڈر. لیکن اسی میں اپنی نیت اس نے واضح کر دی ہے. وہ کیا؟ اس نے کہا کہ صاحبان یہ وہ ملک ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے وہ نعرے لگاتا ہے مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ملک جو ہمارے خلاف 40 برس سے یہ نعرہ لگا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی آ جائے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کر یہ رہا ہے کہ یہ بات پھینک کے وہ امریکہ میں جو آ رہا ہے کہ یار تم نے تو کہا تھا کہ جنگوں میں نہیں الجھنا, یا کتنے لے چل رہے, اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے اس بات کو. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ کر رہا ہے. اب سچویشن 2 ہیں. میں نے آنا تھا لیکن آپ نے پچھلی بات کمپلیٹ نہیں کی, ہم آگے نکل گئے. کہ میں پہلے اس کو کر لیں پھر ہم اسی لیے دوبارہ آئیں گے. میرا سوال تھا یہ, آپ نے کہا کہ کچھ ملکوں نے یہ رپورٹ کیا ہے اور یہ چھپا بھی ہے بقولہ بابا عالمی میڈیا میں, جس میں گارڈین اور بہت سارے اخبارات, کہ عمان اور قطر کے ذریعے یہ بیک ڈور مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے ایران کی جانب سے. اور امریکہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس پہ. آج بھی اس نے اس کا جواب دیا نا. اس نے کہا 1 ہفتہ پہلے صورتحال اور تھی, آج اور ہے. مطلب وہ تو جواب ہی ہے امریکہ کی جانب. اب آپ نے جو 2 سچویشن بتائیں, ایک طرف آپ نے ٹرمپ صاحب کو واضح کر دیا کہ وہ کل بھی کہہ رہے تھے آج بھی کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر, اور وہ کئی مرتبہ دہرا چکے کہ ایران کے پاس ایٹم. ظاہر ہے بابا یہ کیسے ہو. دوسری جانب آج جو سپریم لیڈر ایران کے, ان کا جو ٹی وی پہ ایک نشر ہوا بیان, اس میں انہوں نے باقاعدہ سوچ سمجھ کے بابا وہ جھکنا نہیں چاہتے, اور یہ ریکارڈڈ بیان تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ اس طرح نہیں کہ وہ اچانک بول دیا انہوں نے. اور یہ جو سپریم لیڈر ہیں یہ بہت زیادہ یعنی کہ عالم فاضل قسم کے آدمی ہیں. اور تو اور انہوں نے علامہ اقبال پہ 2 کتابیں لکھ رکھی ہیں.
میں معافی چاہتا ہوں اپنے ہمارے مطلب کہ اتنی یہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، میں کہنا آپ کو یہ چاہتا ہوں، اور انہوں نے سوچ سمجھ کر تقریر لکھی ہوگی اور اس کے بعد وہ ریکارڈ کی اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ دیکھا ہوگا تو ٹرمپ اس بھی کا بیک ایک فٹ ایک لفظ جو ہے وہ قابل غور ہے۔ ویری رائٹ، ٹرمپ بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہتے، آج ایران کا جواب آ گیا کہ ہم بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، جی جی، تو پھر ہوگا کیا؟ ظاہر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو ملک مرگ بر امریکہ، مثلا دو باتوں پہ تو کنونس آپ کو وہ سنائی دیا نا، ایک کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، ہاں ہاں ہیلو، ہاں، اور اسی آرگیومنٹ پہ کہتا ہے کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ وہ ملک جو 40 سال سے مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگاتا ہے، وہ اسرائیل کا تو نام نہیں لیا اس نے لیکن اپنا، تاکہ بات کی پوائنٹ آئے، مرگ بر امریکہ مرگ بر امریکہ۔ آپ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ امریکہ کو اس لیے آنا پڑے گا، کل جو آپ نے بات کی تھی، آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی بنکر بسٹر، اور میں نے پڑھا نہیں وہ جو ہاں وہ ضروری ہے کیونکہ ان کے سارے ٹنلز اور انڈر گراؤنڈ میں ہے جی، وہ دنیا کے کسی اور ملک کے پاس وہ والا بم نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے نیوکلیئر پہ آنا، وہ تو اب ایران نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے، تو معاملہ اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج جو ٹرمپ نے کہا کہ اگلا ہفتہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے، تو وہ بڑا یہی ہوگا کہ پھر امریکہ خود حملہ کرے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو اگر ٹرمپ خود چاہتا ہے اور وہ کنونسڈ ہے، اسے کسی قانون اور کسی کیبنٹ کی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، سو امریکہ ڈائریکٹلی اس پہ اٹیک کرے۔ امریکہ بظاہر یہ شو کر رہا ہے کہ وہ ایران کو میکسیمم وقت دے رہا ہے، کبھی سرنڈر کھل کے اعلان کر دو، مطلب وہ یہ توقع باندھے ہوا تھا کہ خامنہئی صاحب شاید اپنی تقریر میں یہ کہیں گے کہ ہمیں جنگ سے بچنا چاہیے، ہم اس طرح نہیں کہہ رہے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں، لیکن خون خرابے سے بچت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ مذاکرات جہاں سے ہمارے ختم ہوئے تھے وہیں شروع کریں، یہ اس کا خیال تھا، یہ گما تھا۔ ادھر سے جواب ملا کہ جناب آپ نے کل جو ٹویٹ لکھی تھی نا، تو یہ تو دھمکی امیز اور دھمکی میں آپ کی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے پہلا اندازہ اسرائیلیوں اور امریکنز کا یہ تھا کہ 6 دن 5 دن سسٹین نہیں کرے گا ایران، وہ بھی غلط ہوا۔ دوسرا اندازہ یہ تھا کہ ہم جب یہ کہیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ کرنی میں پہ جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ نہیں ہوا تو جنگیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو اندازے لگائے جاتے ہیں وہ یعنی غلط ثابت ہوتے ہیں، کیلکولیشن کی غلطی ہی جنگوں کی طرف لے جاتی ہے نا، ورنہ تو جنگیں ہوتی نہ کبھی۔ ویری رائٹ، اب میں نے کل دنیا کی ہر جنگ جو ہے اس کے پیچھے مس کیلکولیشن ہے کہ میں نے دشمن کے بارے میں یہ سوچا، دشمن نے میرے بارے میں یہ سوچا، نتیجہ کچھ اور نکلا، ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسری بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے، جو ہمارے ہاں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ اگر مجھے اجازت تو میں ذرا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی ایک معاملات جو ہیں کافی الجھے ہوئے ہیں، ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان۔ وہ کیسے؟ آپ نے تو بلکہ ان کی رشتہ داری کل نکالی ہوئی تھی، میں آفس بیٹھے تھے، وہ اس کی کشنر کی نکالی تھی۔ وہ واقع ثابت ہو گئی۔ نہیں بابا، کشنر جو ہے، جو اس کا داماد ہے، ہاں آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، ہاں، جب وہ امریکہ تعلیم حاصل کرنے گیا نیتن یاہو تو یہ کشنر کی فیملی کے گھر ٹھہرا تھا، اور کشنر اور یہ دونوں اس گھر میں بیڈ روم یعنی ایک کمرہ تھا جس میں یہ دونوں رہتے تھے۔ اتنے قریبی تعلقات ہیں اس کے داماد جو ایوانکا کا شوہر ہے کشنر کے نیتن یاہو کے ساتھ، یعنی ان کے گھر میں یہ رہا ہے، فیملی ممبر ہوا نا ایک طرح کا۔ تو وہ بھائی داماد کا دوست ہے تو ظاہر ہے اسی طرح ان میں کیا چل رہا ہے، ان دونوں میں کیا چل رہا ہے؟ ان دونوں میں بھائی بڑا شدید اختلاف ہے۔ آج کل ویسے بھی اس کا لاڈلا جو ہے وہ اس کا اپنا بیٹا ہوا ہے ایرک، وہ اس کو زیادہ ذرا اٹھا رہا ہے۔ ایک زمانے میں جو ایوانکا کا مقام تھا نا، وہ آج کل ایرک کا ان دونوں میں چل کیا رہا ہے؟ تو ان دونوں میں چل یہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جناب بنکر بسٹر بھیج کر B-52 پہ طیارے بھیج کر ان کے ذریعے بم پھینک کے تو ہم تمام تر ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ تباہ ساری کی ساری نہ بھی ہوئی تو کم از کم یہ کہ اتنی تباہ ضرور ہو جائیں گی کہ آئندہ 8 10 15 20 سال تک اس کو دوبارہ بحال کرنے میں بہت دیر لگے گی، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ہم جب یہ کر لیں، میں نے وہ فضائی طیارے کر کے وہ کر دیا،
تو ہم کہیں گے جی دا وار از اوور، ہم نے اپنے مقصد اچیو کر لیا کہ اسرائیل کین ناٹ ہیو بام. ہم نے تاریخ نہیں دہرائی کہ صاحب عراق اور افغانستان میں تھی. وہ کہتا ہے جی یہ تو پھر بات ہی نہ ہوئی، پھر تو کیا ہوا. اس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا پھر ایک امریکی خیال یہ آیا کہ چلیں ایسا کرتے 1953 میں ہوا تھا، ہم شاہ کے بیٹے کو لے آتے ہیں. اس پہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ ایٹمی پروگرام شاید آپ کو یاد نہیں، یہ شروع تو شہنشاہ ایران نے کیا تھا 1974 میں. یہ بالکل وہی کہانی ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام شروع تو بھٹو صاحب نے کیا تھا، لیکن پایا تکمیل تک ضیاء الحق نے پہنچایا تمام وفات کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ ہو گیا، تو یہی جا کے جب واپس جائے پتہ چلے ایران کی قوم پرستی تو مشہور ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے کام. بات یہ ہے کہ ایران کو توڑ دیا جائے، توڑ دیا جائے، ایران کے حصے بکھرے ہو جائیں. یہ کس کی خواہش ہے؟ اسرائیل کی. وہ یہ کہتا بھائی یہ لیے تو بہت انویسٹمنٹ چاہیے، ایجنسیاں لانیاں پہن گیا، پھر گراؤنڈز کے اوپر فوجی بھیجنے پڑیں گے. باقاعدہ دیر از اے ورکنگ پلان، یہ پلان ہے ان کا، اور اس پلان میں آپ کے ایک پاکستانی نے بھی حصہ ڈالا ہے. وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے حرب آرمری. اب آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ نہیں وہ بھگوڑا بلوچستان اور یہ وہ سارا. جناب ایک اسرائیل میں ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، میمری اس کا مخفف. اس کے لیے یہ 15 جون 2025 کو حرب آرمری نے ایک مضمون لکھا جس میں کہا گیا ہے، اس کا عنوان تھا ڈیموکریٹک ٹرانزیشن پلان فار ایران، ایران میں جمہوریت کی جانب تبدیلی کا منصوبہ. اس میں اس نے کہا کہ دیکھیے صاحب آپ لوگ جو ہیں غلطی کر رہے ہیں، یہ شاہ والی بات غلط ہے. ایران کو ایک ملک سمجھنا بند کریں، یہ مختلف القومی ملک ہے جس میں بلوچستان ہیں، کرد ہیں، آوازیز ہیں، آذریز ہیں، اور ان کے حقوق یہ جو پرشین میجورٹی والوں نے دبا رکھے ہیں. وہ الزام جو یہاں پہ پنجابیوں پہ لگایا جاتا ہے. ہیلو ٹھیک ہے. تو ہمیں تو ایک ایسا نظام چاہیے کہ جس میں یہ جو حقوق بلوچستان، کردستان، الہواز اینڈ ٹرکک، آذربائیجان جو ہے آپ کو پتہ ہے نا پہلے صوبہ ہوتا تھا پرشین امپائر کا، تو وہ روس نے، میں نے بتا دیا تھا آپ کو پہلے، وہ لوگ فارسی نہیں ترکی بولتے ہیں. اچھا وہ جو فارسی بھی وہی بعد میں خلافت عثمانیہ کا بھی رہا. تو آذربائیجان جو ہے، آذربائیجان ٹھیک ہے جی. اب آذری جو فارسی بھی بولتے ہیں تو ان میں کاف یعنی کتاب والا ان سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جب اذان بھی دیتے ہیں، اگر آپ تبریز کبھی گئے ہوں تو کچھ آپ کو اذانوں میں آواز سنائی دیتی ہے اللہ اکبر، جیسے پاکستان کو وہ پاکستان کہیں گے، جیسے یہ چین میں کہا جاتا ہے چنگوا پاکستان، یعنی پاکستان نہیں کہا جاتا. تو آذری زبان میں کاف کتاب والا جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، اور اس حد تک وہ ہے کہ جتنے زیادہ شدید آذری ہیں تو آپ کے لیے اللہ اکبر کہنا بھی مشکل ہے، آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. اسی طرح اہواز جو ہے، آوازیز، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بنیادی طور پر عرب ہیں، جو ابھی بھی عربی بولتے ہیں. اچھا ابھی بھی عربی بولتے ہیں، یعنی وہ عرب خطوں کے ساتھ رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ بے شت العرب اور یہ وہ. اس کے بعد ظاہر ہے کرد تو بے تحاشا ہیں، پھر بلوچ آ جائیں گے، اور پھر بلوچ. تو یہ کہتا ہے جناب ایسا سوچیں کہ 7-8 یہ ملک کوئی بن جائیں. 7-8 ملک بن جائیں. واہ. آ گئی سمجھ آپ کو؟ تو یہ اب سو اسرائیلی گریٹر پلان میں ہمارے اوپر بھی کہیں نہ کہیں سیاہی گرتی نظر آ رہی ہے. اسرائیل کے اپنے خوابوں میں، اسرائیل کے اپنے خیال میں یہ ہے کہ ایران کو ایک متحدہ ملک کی صورت نہیں رہنے دینا.
اس پہ ٹرمپ کا اصل جو اختلاف جو نیشنل سیکورٹی کونسل میں ہو رہا ہے بابو، وہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب اس کے لیے تو پھر وہی ہمیں، وہ جیسے ہم افغانستان میں جمہوریت بحال کرنے گئے تھے اور عورتوں کو تعلیم دلانے گئے تھے اور 20 سال بعد ذلیل و خوار ہو کر نکلے، اور باقی جناب ایک صاحب نے یہ بھی کہا ہے کل کی میٹنگ میں، اب آپ کہیں گے کہ مجھے کیسے پتا چل گیا، ایک صاحب نے یاد دلایا کہ یہ حوثی، یہ ایران، ابھی تک امریکہ اور اس کے دوست یعنی اسرائیل وغیرہ 7 بلین 7 ارب ڈالر خرچ کر چکے ہیں حوثیز کی یہ کیپیسٹی تباہ کرنے کو کہ وہ میزائل نہ پھینک سکے، اور نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ 7 ارب خرچ کرنے کے باوجود ابھی تک حوثیوں سے میزائل ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں، تو ایران تو اتنا بڑا ملک ہے. اس کے بعد یہ کہ کتنے آپ سیاستدان یعنی کہ سائنسدان مارو گے، یہ جو ایٹامک، صرف اصفہان ایک فگر آیا ہے، صرف اصفہان کے قریب جو کام کر رہا ہے نا وہ نیوکلیئر فیسلٹی، اس میں ڈو یو نو ہاؤ مینی سائنٹسٹ آر ورکنگ، کوئی اندازہ ہے؟ 3000 ہائیلی کوالیفائڈ. یہ صرف ایک کالم ہے. کتنے؟ 3000. 3000 یہ تو ایک فیسلٹی سائنسدان صرف ایک اصفہان فل فلیج جو ورکنگ ہے وہ میرے خیال 3 سائٹس ہیں. اور تو اب ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ٹرمپ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ مہنگا سودا ہے، صرف اتنی بات کر لیتے ہیں کہ یہ بازنا ہے، اتنی دیر تک آپ دونوں لڑتے رہو. اور ابھی تک اس پہ کنسنسس نہیں ہے جی، نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اپنا ذہن بنا چکا ہے. وہ بات جو وہ کہہ رہا ہے وہ نہیں مان رہا، وہ یہ ہے کہ بھئی انکنڈیشنل سرنڈر اینڈ آئی کین ناٹ افورڈ کہ بھئی اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہو، اس پہ وہ ڈٹا رہے گا. چلیں جی. اس دوران وہ دیکھے گا کہ اب اس نے اپنے بیڑے شیڑے بھی بھیج دیے ہیں، تو وہ یہ تو خیر جو پہنچ گیا، وہ اچھا وہ جو میزائل وغیرہ آپ دیکھو نا، عراق نے، سیریا وغیرہ نے اپنی ایئر بھی کھول دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایران کی طرف سے پیغامات کیے ہیں کہ یار ابھی ذرا ہم دیکھیں گے. کچھ یہ بھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ ایران کا ایک وفد جو ہے وہ عمان پہنچ گیا ہے نئے مذاکرات کی پیشکش کے ساتھ. یہ سب لیکن دعوے ہو رہے ہیں، لیٹس سی معاملات لیکن کس طرف جاتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ انکنڈیشنل سرنڈر والی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور سپریم لیڈر ایران وہ بھی نہیں ہٹیں گے. تو معاملہ پھنسا ہوا ہے. چلیں جی ایک وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. دوست صاحب ابھی ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہ امریکہ میں موجود ہیں. مختلف ملاقاتیں بھی ان کی ہوئیں اور ایک جگہ انہوں نے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی تھے ان سے بات بھی کی انہوں نے. آج امریکی صدر او بھائی صاحب اتنی لمبی چوڑی کیے بغیر آپ یہ کہیں کہ تمام روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دنیا کی سب سے طاقتور، دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتی اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے منتخب دوسری بار منتخب ہوئے صدر نے پاکستان کے آرمی چیف کو جو فیلڈ مارشل بھی ہیں، فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو زورانے پر بلایا. تمام روایت کو بالائے طاق رکھنے کا کیا مطلب تھا یہاں؟ مقصد تک ہسٹری میں نہیں یاد دیکھا نا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جنرل نالج بڑا ضروری ہے. میرا جنرل نالج کافی موقعوں میں بہت اچھا ہو جاتا ہے. پاکستان کے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی بھی جی اشفاق پرویز کیانی صاحب جو تھے وہ اس کو کہتے ہیں امریکہ میں مصیبت یہ ہے کہ آپ پہلے کبھی کسی طرح امریکہ کا ویزا لگوائیں اور وہاں کچھ دن گزار دیا ہے. امریکہ میں ایک چیز کہلاتا ہے غلط جنرل نالج میرا. ڈراپ ان. اچھا ڈراپ ان. ڈراپ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دفتر کے جو سب سے بڑے افسر ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کے نمبر 2 فرض کرے ایک صاحب ہے، میں ان کے کمرے میں بیٹھا ہوں سر، اور وہاں جو اس دفتر کے سب سے بڑے صاحب ہیں وہ اپنی طرف سے آپ نمبر 2 ہیں، آپ سے ملنے آئے اچانک ان کا اور وہاں پہ سر یہ دیکھیں یہ نصرت جاوید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہاں وہ شو نہیں کرتے سر، وہ جو یہ وہ کیسے ہیں. اچھا یہ ڈراپ ان ارینج کیا گیا تھا. اس میں جنرل کیانی صاحب نے بڑی محنت سے ایک تیار کیا تھا اوباما کے لیے کہ بھی ہاؤ ٹو ڈیل ود افغانستان. اچھا اوکے ٹھیک ہے. جس کو اوباما نے وصول کیا
لیکن ان کی ہدایات پر عمل نہیں کیا. شاید اگر کر لیتے تو پھر وہ اس ذلت سے نہ نکلنا پڑتا, یہ آڈٹ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی ہے, لیکن اس کو ڈراپ ان کہتے ہیں, وہ ملاقات نہیں ہوتی. یہ پہلی اس کو کیا تاریخ؟ سر یہ ملاقات بھی نہیں ہے میرے پیارے بھائی, فور گاڈ سیک. وائٹ ہاؤس کے سرکاری حصے میں کیبنٹ کا جو پورشن ہے وہاں پر ظہرانہ دیا جا رہا ہے, کھانے پہ بلایا گیا ہے. یہ محض ملاقات نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ کہ اس کی جو ہے اس کو مختلف حوالوں سے لوگ دیکھیں گے, آف کورس پہلا, لیکن مجھے یہ پاک بالکل بھارت یہ جنگ بالکل مجھے اس نے حیران نہیں کیا. نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈاٹ سے ڈاٹ نہیں ملاتے, نہ ہم ملاتے ہیں نہ صحافی ملاتے ہیں. تو منتخب ہونے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے قوم سے اسٹیٹ آف دا یونین نام کا جو ایڈریس ہے وہ خطاب مارچ میں کیا تھا. اب اس کی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں. مارچ کا ٹھیک ہے. اس لمبی تقریر کے دوران نام لے کر ٹرمپ نے صرف ایک ملک کی تقریر کی تعریف کی تھی. سر تو یہ 4 مارچ کو موصوف اپنے پہلے خطاب سے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کی وہ مانسٹر, وہ بدماش شخص, وہ شیطان صرف شخص جس نے امریکی فوجیں جب افغانستان سے آ رہی تھی تو وہاں پہ لوگوں کے ہمارے امریکی فوجوں کی ہلاکت کا ذمہ دار تھا, اس کو حکومت پاکستان نے پکڑ کے ہمارے حوالے کیا ہے. ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. بات یہیں ختم نہیں ہوتی. آج سے چند روز قبل میں نے آپ کو کہا تھا یہ بہت غور سے اس کا ایک ایک لفظ سننے کی ضرورت ہے. آپ نے اس پر توجہ نہیں دی. یو این سینٹ کام, یہ جو یو این سینٹرل کمانڈ جو یہ جو پورا یہ جو خطہ ہے جس میں مشرق وسطیٰ آتا ہے, ساؤتھ ایشیا بھی آتا ہے, سینٹرل ایشیا بھی آتا ہے, بھارت جو ہے وہ پیسیفک میں آتا ہے. اچھا, ہم جو ہیں وہ آپ کا جنرل نالج بہت زیادہ مجھے علم ہے, لیکن اتفاق سے کبھی سم پارٹ آف ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا تک اس کا ایکسس جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اس نے بہت پاکستان کی تعریف کی تھی, وہ نام لے کے کی تھی. نام لے کے کی تھی. یہ کہہ رہا ہے کہ یہی شخص جس کا نام ہے, اس نے کہا اس نے 5 ہائی ویلیو یعنی کہ ٹارگٹ, ایک تو ISI کے وہی داعش خراسان کے لوگ پکڑے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ جب یہ بندہ جس کا ذکر صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کیا اپنے اس نے کہا کہ جب وہ پکڑا گیا تو مجھے یعنی یو ایس سینٹ کام کے ہیڈ جنرل کوئریلا کو پاکستان کے آرمی چیف نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ بھئی وہ ہم نے پکڑ لیا ہے, اب تم اپنی حکومت کو اطلاع کر دو. سمجھ آ گئی؟ تو یہ بیسیکلی آج کا جو تھا یہ تھینک یو لنچ تھا اس سارے تناظر. ٹھیک ہے. اور ویسے تو یوں تو ہو میرے پیارے بھائی, اور اس میں خالی بات یہی نہیں ہے. ابھی جب انڈیا پاکستان جنگ ہو رہی تھی تو اس دوران یہ مارکو روبیو جو ان دنوں خالی وزیر خارجہ ہی نہیں یہ وہ بھی ہے نا, بلکہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہے, اس نے جی 10 مئی کو اپنے وقت کے 5:07 پر اپنے وقت کے یعنی امریکہ کے 5:07 الگ صبح یہ کیا تھا کہ میں نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں میں نے اور نائب صدر وینس ہم نے بھارت اور پاکستان کے سینئر ترین افسران سے رابطے رکھے ہیں, جن میں پرائم منسٹر نریندر مودی اینڈ شہباز شریف بھی شامل تھے, ایکسٹرنل افیئرز منسٹر سبرامنیم جے شنکر بھی تھے, چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر, چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر اینڈ عاصم ملک. اگین کہ یہ جنگ رکوانے جس کا آج بھی حالانکہ کو تک بنتا تھا, آج پھر تعریف کیا کہ جی میں تو پاکستان ایٹمی ملک ہے, ایران پر, اور میں اس سے بہت پیار کرتا. یہ اگین غالباً پر گوٹ کہیں پھنسی ہوئی تھی
کہ پاکستان غالباً یہ ہماری قیادت یہ محسوس کر رہی ہوگی، یہ تو اب ہمیں تفصیلات کا علم نہیں، کبھی کوئی کتاب لکھ دے تو لکھ دے، ہمیں کیا پتا، کوئی امریکی ہی لکھے گا، کہ اس وقت آرمی چیف کو بھی رابطہ کرنا پڑا کہ جی بس روک دیں، تو غالباً ان کا کنڈکٹ ایسا ہوگا کہ وہ انہوں نے کہا جی ویل ڈن، جبکہ مودی وغیرہ جو ہیں وہ تو مان کے ہی نہیں دے رہے تھے کہ نمبر 1 103 میڈیشن ہے، کہتے ہم نے ہم سے وہ تو آج بھی انہوں نے وہ تو ہم نے ہاتھ اٹھا کے فریاد کی تو وہ پھر سمجھ گئے بات کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں تو یہ اوور آل تمام ریزنز ہیں جس وجہ سے ان کو بیسیکلی خاص طور پہ اپنا خیال ہے خاص کہ طور پہ بنیادی طور پر یو ایس سینٹ کام کے بندے نے امریکن یعنی کہ پریزیڈنٹ کو کہا ہوگا کہ سر ہم جن لوگوں کی تلاش میں تھے یہ داعش والے، چونکہ ان کو گرفتار کرنے میں انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لیا ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ذرا ان کو اکنالج کریں، اور جب وہ آئیں گے ہم لوگ اپنے سینٹ کام کے لیے بلا رہے ہیں تو آپ اگر وقت نکال کے ان کے ساتھ ملاقات بھی کر لیں تو ہمارے لیے مزید، کیونکہ جیسے اس نے اپنی بریفنگ میں بتا رہا تھا کہ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ 700 پاکستان کے چلیں جی بالکل ٹھیک ہے، ویری رائٹ ویری رائٹ، تو اس وجہ سے تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، تھینک یو۔ نہیں تو وہ بات نہیں، تو وہ تم ابھی وہ ساتھ بھول گئے ہو گے، اب جب ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے ایران تو زیر بحث آئے گا نا، تو اس میں ہر پیار مری کا مضمون نہیں، بریک کے بعد نہیں ہر پیار نہیں اس کا مضمون نہیں آئے گا زیر بحث، نہیں میں آج کی ملاقات بریک کے بعد سر بار بار کہہ رہے ہیں بریک کے بعد اسی بات کریں گے، ساتھ مودی صاحب پہ بھی کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایران کی آپ بات کر رہے تھے اور ساتھ میں آپ ہر بیار کا بھی حوالہ دے رہے تھے، ایران کا معاملہ کشیدہ، آرمی چیف ہمارے وہاں پہ ہیں، ان کا بھی زورانہ ہے، مودی صاحب کا بھی ایک ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے۔ دیکھو بھائی سیدھی سادھی بات ہے، اب وقت بہت کم رہ جائے گا، میں وہی کہہ رہا تھا تفصیلات میں کہ بنیادی طور پر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو آج کی جو ملاقات ہے یہ غالباً انہی دنوں متوقع تھی، یعنی اس کی تیاری ان دنوں، یہ اچانک نہیں کہ جی کل انہوں نے درخواست کہ جی آ جائے، میرا خیال ہے کہ ایرانی کشیدگی محض اتفاق ہے یار آبویسلی نا، کیونکہ یہ میں اس لیے مارچ بتا رہا ہوں، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب وہ بیٹھے ہوں گے تو وہ اکیلے تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا کیبنٹ روم میں، ایک بات تو طے شدہ ہے کہ وہاں پہ مارکو روبیو بھی ہوگا چونکہ وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، اور ظاہر ہے ان کے بھی لوگ ہوں گے، ہمیں نہیں پتا کہ جنرل صاحب کے ساتھ اور کون کون بیٹھا ہوگا، ابھی فی الحال تو نہیں ہمیں اس تفصیلات کا، لیکن کیونکہ کیبنٹ روم میں ہے، لنچ ہے، 1-on-1 لنچ نہیں ہے تو ان کے اچھا، اور یہ یقینی بات ہے کہ یو ایس سینٹ کام کا چیف بھی ہوگا اس میٹنگ میں، ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، اور ان کا ظاہر ہے سربراہان بھی ہوں گے کہ یہاں کے اگر آرمی چیف ہے تو ان کا بھی جو سارے ہوں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی ہور کی حال ہے، اچھا جی وہ پھر داعش کو راسان، What do you think, General? What do you think, about this situation? ریجنل چیزوں پہ بھی بات آف کورس ہوگی، ظاہر ہے کہ بات ہوگی، اور اس میں اب میں ایمانداری کی بات ہے کہ اس میں میرا نہیں خیال کہ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہے تو ہمارے آرمی چیف کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میمری سے اور اسرائیل سے کیسی رپورٹس آ رہی ہیں اور اسے کون لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس کا تذکرہ ہوگا، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، اور مودی صاحب کا بھی ایک ٹیلی فون رابطہ ان دنوں میں ہو گیا 30 سیکنڈز۔ مودی صاحب نے تو ٹرمپ نے ان کو بھی انوائٹ کیا، تو انہوں نے کہا تھا میں بیزی ہوں، نہیں مودی صاحب نے تو ان کو سنپ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے بھی سنپ کیا ہے پھر جوابی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے ہاں سے ہوتے جاؤ تھا کہ بات کرنے، اس نے کہا جانے کا مطلب ثالثی ہوگا، مجھے نہیں چاہیے، اس نے بھی کیا کہ جب لینڈ کر رہا تھا طیارہ مودی کا اس نے اپنی پروان بڑھ لی، یہ پیغام اس نے مودی کے لیے دیا تھا کہ اچھا اگر تم مجھے واشنگٹن نہیں ملے، اسی لیے آج غصے میں ان کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری نے کہا کہ کیڑی میڈیشن، کوئی تھرڈ پارٹی نہیں سی، لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے نالج میں نہیں ہے، کسی نے رپورٹ نہیں کی ہے کہ عین اسی وقت ٹرمپ کا طیارہ ٹیک آف کر رہا تھا جبکہ مودی کا لینڈ۔ ویری رائٹ، چلیں جی، تو امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات مزید خرابی کی طرف، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ساڈے شریکاں دا حال پیڑا سن، فی الحال کچھ ہونا چاہیے، کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔